आज बाकायदा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की सेंट्रल कमेटी के फैसले की तवज्जो से पीटीआई से मैं अपनी पार्टी के इत्तेहाद के खात्मे का बाकायदा ऐलान करता हूँ। अफसोस होगा मुझे, लेकिन क्या करें, शहर के साथ इख्तिताम करूंगा। शाहों से जो कुछ रब्त न कायम हुआ अपना, आदत का भी कुछ जबर था, कुछ अपनी ज़बान भी। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर ली, आज इसका ऐलान कर दिया। जबकि दूसरे इत्तेहादी जमहूरी वतन पार्टी ने भी हुकूमत से नाराज़गी का इजहार कर दिया और कहा है कि हुकूमत ने एक भी वादा पूरा नहीं किया और जल्द ही फैसला करेंगे कि हुकूमत का मजीद साथ देना है या नहीं देना। अफसर मेंगल साहब ने बताया कि वो 2 दिन पहले हुकूमती वफ़द से मिलकर ये बता चुके थे कि वो ये फैसला कर चुके हैं, उनकी जमात हुकूमत से अलहदगी का फैसला कर चुकी है। 2 दिन पहले बताया, आज ऐलान कर दिया और आज वज़ीर आज़म इमरान खान कराची में अपने इत्तेहादी GDA, अपने इत्तेहादी MQM से मिले। अफसर मेंगल को शिकायत है कि हुकूमत ने अपने वादे पूरे नहीं किए। इंतखाबात के बाद तहरीक इंसाफ कामयाब तो हुई मगर अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी थी और फिर तहरीक इंसाफ ने इत्तेहादी बनाना शुरू किए। 8 अगस्त को तहरीक इंसाफ और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के दरमियान मुआहदा हुआ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन ने अख्तर मेंगल से मुलाकात की। तहरीक इंसाफ ने उन्हें यकीन दिलाया कि 6 नकात पर अमल होगा और वो नकात हैं कि लापता अफराद को बाजियाब कराया जाएगा, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल होगा, वफाकी हुकूमत में बलूचिस्तान के 6% कोटे पर अमल होगा, अफगान मुहाजिरीन की फौरी वापसी को यकीनी बनाया जाएगा और बलूचिस्तान में पानी के मसले को हल करने के लिए डैम बनाए जाएंगे। मगर BNP को शिकायत है कि हुकूमत ने इन मुतालबात पर संजीदगी नहीं दिखाई और यह पहली दफ़ा नहीं, इससे पहले भी गुज़िश्ता साल जून में BNP ने हुकूमत से अलहदा होने का ऐलान किया था, जिसके बाद उनसे तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वफाकी वजीर परवेज़ खटक ने मुलाकात की, उन्हें यकीन दिलाया कि हुकूमत वादों पर अमल करेगी और तहरीक इंसाफ और BNP मेंगल में कोई इख्तिलाफ नहीं है। फिर 13 अक्टूबर को एक बार फिर BNP मेंगल ने शिकायत की कि हुकूमत वादों पर अमल नहीं कर रही है, इसलिए वो हुकूमत से अलग हो सकते हैं। मगर फिर इस साल जनवरी में हुकूमत ने एक बार फिर से BNP को मना लिया। अब BNP ने बाकायदा तौर पर अलहदगी का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा हुकूमत की एक और इत्तेहादी MQM माजी में हुकूमत से नाराज़ रह चुकी है। जनवरी में MQM से ताल्लुक़ रखने वाले वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इस्तीफ़ा दे दिया था, मगर हुकूमत ने उन्हें मना लिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी की जगह MQM के अमीनुल हक ने अप्रैल में वफाकी वजीर का हल्फ उठा लिया। काफ लीग को भी हुकूमत से शिकायत रही। गुज़िश्ता महीने चौधरी बिरादरान ने चेयरमैन नैब के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था और फिर वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा ने कहा था कि वज़ीर आज़म इमरान खान का काम है कि वो खोज लगाएं कि नैब इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है और वो वज़ीर आज़म इमरान खान से नैब के मामले पर बात करेंगे। काफ लीग के वफाकी और पंजाब हुकूमत से काफ लीग अलग हो सकती है, मगर काफ लीग के रहनुमा और स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही ने 5 जून को, अब से कुछ दिन पहले, सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सुहेल वड़ाइच को इंटरव्यू देते हुए कहा कि वो हुकूमत गिराने के अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। फिलहाल MQM और काफ लीग हुकूमत के साथ हैं। ये दोनों जमातें हुकूमत के लिए बहुत अहम हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ के पास कौमी असम्बली में 156 नशिस्तें हैं, जबकि MQM की 7 नशिस्तें हैं, काफ लीग की 5, GDA की 3, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की 5, अवामी मुस्लिम लीग और जमहूरी वतन पार्टी की एक नशिस्त है। यानी वज़ीर आज़म इमरान खान को 178 अराकीन की हिमायत हासिल है, जबकि 4 आज़ाद अराकीन में से 2 अराकीन भी हुकूमत के हामी हैं। यूँ तहरीक इंसाफ के पास 180 वोट्स हैं, जबकि इसे हुकूमत बरकरार रखने के लिए 172 वोट्स की ज़रूरत होगी। 8 इजाफी वोट हासिल हैं, जबकि अपोजिशन के पास 157 वोट्स हैं। यानी भी हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है, मगर एक इत्तेहादी के अलग होने के बाद दीगर इत्तेहादी भी हुकूमत पर दबाव बढ़ा सकते हैं। अपनी बार्गेनिंग पोजीशन उनकी बेहतर हो गई है और अब बजट हुकूमत ने पास कराना है, उसमें हुकूमत के लिए मसाइल खड़े कर सकते हैं, हुकूमत के लिए इसमें मुश्किलात हो सकती हैं। इस हवाले से हम ज़रा तफसील से बात करेंगे। हामिद मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। इस वक्त बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के रहनुमा अख्तर मेंगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेंगल साहब बहुत शुक्रिया। मेंगल साहब, ज़ाहिर है आपसे वादे होते रहे, आपका गिला है कि वादे पूरे नहीं हुए, कमेटी पे कमेटी बनाई गई। तहरीक इंसाफ कह ज़रूर रही है कि वो आपको मना लेंगे, आपने कहा कि आपका फैसला नहीं है, पार्टी का फैसला है। आप हुकूमत के पास आपके अलावा भी एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी है दूसरे इत्तेहादियों को साथ मिलाकर, तो आपको लगता है कि हुकूमत क्योंकि आपके बगैर भी हुकूमत चला सकती है इसलिए उन्होंने सीरियस नहीं लिया, या आपके साथ जो मुआहिदा था उस पर अमल दरामद करने में उनकी मजबूरियां थी इसलिए नहीं अमल हो सका? शाहजेब, ये मसला आज का नहीं है, ये इस हुकूमत का सिर्फ मसला नहीं है,
اس سے جو پہلی کی حکومتیں رہی ہیں وہ بھی بلوچستان کے معاملے میں بے اختیار رہی ہیں. بلوچستان کی حکومت کیسی بنانی ہے, کس کو چیف منسٹر بنانا ہے, کس کو وہاں پر گورنر بنانا ہے, کس ضلع میں کس کو ڈپٹی کمشنر بنانا ہے, یہ وزیر اعلیٰ سے لے کر وزیر اعظم کے اختیار تک نہیں. اور یہی وجہ ہے, یہ وعدے کیے انہوں نے دستخط کیے, لیکن اس کو عمل درآمد کرنے کا جب وقت آیا ان کو اپنی بے اختیاری کا احساس ہوا. لیکن شاید وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے اتحادی ان سے چلے جائیں ناراض ہو کر. لیکن ہمارے نزدیک اتحادی سے زیادہ ہمارے لیے بلوچستان کے وہ مسائل تھے, اور وہ مسائل ہمارا الیکشن کا مینیفیسٹو تھا. اس مینیفیسٹو کو, اس مینڈیٹ کو لے کر ہم عوام میں گئے تھے. تو ظاہر ہے ہم عوام کے سامنے جواب دہ ہیں, نہ ہی ہمارے اتحادی جواب دہ ہوں گے, نہ ہی پی ٹی آئی کا کوئی رکن اس کا جواب دہ ہوگا. تو جب ہم سمجھے کہ وہ مسئلہ حل کر نہیں پاتے یا کرنا نہیں چاہتے, تو اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ تھا ہی نہیں. تو مینگل صاحب, آپ کا حتمی فیصلہ یہ اسی لیے ہے کہ آپ حتمی طور پر یہ جان چکے ہیں کہ یہ ڈیلیور کر نہیں سکتے, یا کچھ ایسی شرائط ہیں جو حکومت اگر پوری کرے آپ کے پاس آئے تو آپ فیصلہ اپنا تبدیل کر سکتے ہیں آپ کی جماعت؟ شاذب, اگر یہ جو نکات ہیں ان پر حکومت عمل درآمد کرے, میں یا میری پارٹی نہ چاہے بھی پورا بلوچستان جو ان کے پیچھے جائے گا. ان مسائل پر اگر عمل درآمد کیا جائے, ہر گھر میں جو ہے نا پی ٹی آئی کا ایجنڈا ہوگا, بی این پی کا ایجنڈا نہیں ہوگا. تو اس وقت جو حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے وہ اس وقت بجٹ پاس کرانا ہے. اپوزیشن جماعتیں اگر آپ کو اپروچ کرتی ہیں اس معاملے میں, تو پھر آپ کا کیا فیصلہ ہوگا؟ بلوچستان میں آپ کا کیا فیصلہ ہوگا؟ شاذب, ہمارا حکومت بنانا یا گرانا جو ہے ہمارے کی جو پرائرٹی میں نہیں ہے. جب یہ حکومت بن رہی تھی ہمیں آفر کی گئی وزارتوں کی کہ جو وزارتیں آپ کو چاہیے وہ دینے کے لیے تیار ہیں. لاسٹ جو بجٹ تھا اس دوران بھی پرائم منسٹر اور منسٹروں نے مجھ سے یہ کہا کہ جی آپ کیبنٹ میں آ کے بیٹھ کے اپنی بات کریں. ہمارے لیے حکومت ترجیحات نہیں ہیں. میں واضح کرنا چاہتا ہوں, ہماری ترجیحات بلوچستان کے مسئلوں کو حل کرنا ہے. ایک ڈمی وزیر ہو کر یا ایک ڈمی کیبنٹ ممبر ہو کر ہم بلوچستان کے لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے. اس وقت بھی آپ کے کتنے وزیر بیٹھے ہوں گے بلوچستان سے, بلوچستان صوبائی حکومت میں کتنے وزیر ہیں. ایک زمانہ وہ تھا پوری کی پوری کیبنٹ آپ کی وزیروں سے بنی تھی. کیا بلوچستان کا مسئلہ حل ہوا؟ نہیں ہوا, اور بد سے بدتر ہوتا گیا. ہماری پرائرٹی میں کسی کو ہٹانا ہے, لانا نہیں. ہاں, اپوزیشن آتی ہے, بیٹھتی ہے ہمارے ساتھ, بالکل بیٹھے. کیا اپوزیشن ان مسائل کو, ان نکات کو اپنی پرائرٹی میں لانا چاہے گی؟ کیا جب اپوزیشن اقتدار میں آئے گی یا اپوزیشن کوئی ایسا موو کرے گی یا ایجیٹیشن میں جائے گی, ایوان سے لے کر سڑکوں تک بلوچستان میں جو مسنگ پرسنس ہیں ان کی آواز اٹھائے گی؟ بلوچستان سے ہونے والی زیادتیوں پر وہ آواز اٹھائے گی؟ بلوچستان کے جو بے روزگار ہیں, جو 6% کوٹا جو اس میں انہوں نے دستخط کیے کہ واقعی بلوچستان کا 6% کوٹے پر عمل درآمد نہیں ہوا ہے, اس پر عمل درآمد کے لیے سٹرگل کریں گی, اور سٹرگل کے بعد وہ حکومت میں آنے کے بعد اس پر عمل درآمد کریں گی نہیں کریں گی, یہ ان کو ہمارے ساتھ طے کرنا ہوگا. مگر اپوزیشن میں یہ باتیں تو کرتے تھے نا, وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی اس وقت مسنگ پرسنس کے حوالے سے بھی وہ بات کرتے تھے, اس لیے آپ صرف وفاق میں ہی حصہ بنے تھے کہ یہ وعدے پورے کر دیں. مگر آپ کا اب تو گلہ ہے کہ اگر مسنگ پرسنس کچھ واپس آئے تو مسنگ اور زیادہ تعداد الٹا اور زیادہ بڑھ گئی ہے. تو حکومت میں آنے کے بعد انہوں نے دوسری چیزوں پہ پرومس پورا کیا. آپ کو ایک نظر آیا, رجحان نظر آیا کہ اس مسئلے کو بھی حل کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, میں نے لسٹ بھی آج پرووائڈ کری, آج بھی کیے, اور 2018 میں جب فرسٹ اسمبلی کا سیشن ہوا تھا اس میں نے لسٹ جو پرووائڈ کی تھی وہ 5128 لوگوں کی لسٹ تھی, وتھ ڈیٹیلز, ان کے نام, ان کے ولدیت, کب اور کہاں سے اٹھائے گئے. پی ٹی آئی کی جو 2 سالہ حکومت ہے اس میں 417 کے قریب لوگ بازیاب ہوئے, جن کی باقاعدہ ہمارے پاس لسٹ ہے, وہ آج میں نے ان کو دی.
اور میں نے وہ بھی لسٹ ان کو پرووائڈ کیا آج اسمبلی کے ریکارڈ کے لیے جو ان 2 سالوں میں پھر اٹھائے گئے ہیں. 500 کی لسٹ میں نے پرووائڈ کی جو میرے پاس اس وقت کمپائل تھی ہوئی. ابھی بھی تقریباً 900 سے 1000 کی اور لسٹ ہے جس کو ہم کمپائل کر رہے ہیں. اب اس کو آپ مثبت پیش رفت کہیں گے یا کیا کہیں گے، اس کو آپ ہی بہتر نام دے سکتے ہیں. بہت شکریہ. اختر مینگل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سینئر صحافی تجزیہ کار حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میر صاحب بہت شکریہ. میر صاحب قاف لیگ بھی ہے حکومت کے ساتھ، ایم کیو ایم بھی حکومت کے ساتھ، کمفرٹیبل میجورٹی ہے اس وقت حکومت کے پاس. کوئی فوری طور پر کوئی خطرہ ہے اس سینیریو میں؟ کوئی دوسرا اتحادی یا صرف بارگیننگ پوزیشن ہی بڑھائے گا اپنی؟ مجھے لگتا ہے کہ جو منی بل ہوگا، جو ابھی کیونکہ بجٹ اجلاس چل رہا ہے، تو منی بل کی منظوری میں حکومت کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. کوئی جو اتحادی ہیں ان کے، وہ بھلے عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف بغاوت کا اعلان کریں یا نہ کریں، وہ اگر قومی اسمبلی کے اجلاس سے غائب ہو جائیں گے اور اپوزیشن جو ہے وہ یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے منی بل منظور نہیں ہونے دیا اور حکومت کے لوگ پورے نہ ہوئے، تو حکومت کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی. صاحب اور وزیر اعظم کو اس سارے سینیریو میں کرنا کیا چاہیے؟ سب کو 15-15 20-20 منٹ کا ملاقات کا ٹائم دے دیں، وہ کافی ہے؟ کراچی بھی آئے ہیں تو ملے ہیں، یا کچھ اور کرنا پڑے گا اتحادیوں کو منانے کے لیے؟ کچھ فون پہ بھی مان جائیں گے؟ مینگل صاحب کے پاس ان کو چل کے جانا پڑے گا، کیونکہ مینگل صاحب کی جو پارٹی ہے وہ باقی پارٹیوں کی طرح نہیں ہے. اس پارٹی کا ایک اپنا ڈسپلن ہے، ان کا ایک اپنا کلچر ہے، اور ہو سکتا ہے کہ مینگل صاحب جو ہیں وہ پھر عمران خان صاحب جو وعدے کریں وہ اپنی سینٹرل کمیٹی کے پاس لے کے جائیں. تو سینٹرل کمیٹی ان کو کہہ سکتی ہے کہ ٹھیک ہے، عمران خان صاحب سے کہیں کہ 15 دن کے اندر وہ یہ جو 6 نکات ہیں ان میں سے کم از کم 4 یا 5 نکات پر کوئی مؤثر پیش رفت کریں. اور اگر مؤثر پیش رفت ہو جاتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اختر مینگل صاحب کے لیے ممکن ہو کہ وہ دوبارہ عمران خان صاحب کے ساتھ چلے جائیں. لیکن مجھے ذاتی طور پہ اس کا امکان نظر نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو لوگ جانتے ہیں وہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب اختر مینگل کے پاس چلے جائیں، لیکن عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ چودھری پرویز لائی کے پاس بھی جائیں. جس طرح وہ آج چل کے سندھ چلے گئے، اور بڑی اچھی بات ہے، انہوں نے جی ڈی اے کی لیڈرشپ کے ساتھ وہاں پہ جا کے بات چیت کی، ایم کیو ایم کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی. ان کو پی ایم ایل کیو کی لیڈرشپ کے ساتھ جا کے ملنا چاہیے لاہور میں، چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز لائی سے ملنا چاہیے. اور اختر مینگل صاحب کے پاس چلے کوئٹہ نہ جائیں، لیکن اسلام آباد میں پارلیمنٹ لاجز میں جے بلاک میں وہ رہتے ہیں، وہاں پہ چلے جائیں ان کے پاس. صاحب اس وقت اداروں سے معاملات اچھے ہیں حکومت کے، اپوزیشن تتر بتر ہے، کوئی پلان نہیں ہے ان کے پاس. اتحادیوں کو کچھ اور نظر آ رہا ہے جو وزیر اعظم کو مشکل ہو انہیں راضی کرنے میں؟ اس کی وجہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ اتحادیوں کو اس وقت راضی کرنا عمران خان صاحب کے لیے اس لیے بہت ضروری ہے میرے پیارے شاہ زیب خانزادہ صاحب، کہ خود تحریک انصاف کی اپنی صفوں میں بھی اس وقت کچھ معاملات ٹھیک نہیں ہیں، اور قومی اسمبلی کے کم از کم 13 جو ایم این ایز ہیں جن کا تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، وہ آپس میں آج کل ایک دوسرے کے ساتھ گفت و شنید کر رہے ہیں، ملتے ہیں، بند کمروں میں ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور ان کے بھی بڑے تحفظات ہیں، بڑے شکوے شکایتیں ہیں، اور ان کی تعداد میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے. جو اختر مینگل صاحب نے آج جو اعلان کیا ہے، اس اعلان سے اتحادیوں کی تو بارگیننگ پوزیشن بنی ہے، لیکن جو پی ٹی آئی کے اپنے رینکس کے اندر جو ایک ریزنٹمنٹ ہے وہ بھی مزید اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. کچھ دن پہلے تک یہ کرونا کا جو وائرس ہے، اس کے پھیلنے سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی کے کچھ ایم این ایز تھے جو انہوں نے کھل کر، جو کراچی کے 2 وزیر ہیں ان کے خلاف اعلان بغاوت کیا تھا، تو عمران خان صاحب نے ان کو اپنے پاس بلایا، ان سے بات چیت کی. پشاور کے ایم این اے تھے نور عالم خان صاحب، وہ ناراض تھے، عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ بھی ملاقات کی، اور اس طرح انہوں نے وہ معاملہ حل کر دیا. اب یہ جو 12-13 نئے لوگ ہیں، ان میں سے اکثر کا تعلق پنجاب سے ہے، اور اگر پنجاب کے 12-13 ایم این ایز جو ہیں وہ آپ سے خوش نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر پنجاب میں 25-30 آپ کے ایم پی ایز بھی ایسے ہو سکتے ہیں جو کہ آپ سے خوش نہیں ہیں. تو اگر 12-13 ایم این ایز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے قومی اسمبلی میں انہوں نے کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیا، اور اتنی ہی تعداد میں یا اس سے زیادہ تعداد میں ایم پی ایز نے پنجاب اسمبلی میں ایک دوسرا راستہ اختیار کر لیا، تو بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو کرونا وائرس سے
صورتحال پیدا ہوئی ہے، تو اس میں یہ جو سیاسی افراتفری ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے. تو اس وقت عمران خان صاحب کو اپنا جو ان کا ایک ایٹیچیوڈ ہے اس کے بالکل برخلاف، بالکل ایک یو ٹرن لیتے ہوئے ان کو چاہیے کہ اتحادیوں کے پاس خود چل کے جائیں، ان کو منانے کی کوشش کریں، اور جو ایم این ایز جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، جو ان سے خوش نہیں ہیں، ان کو بھی منانے کی کوشش کریں اور اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کے چلیں. بہت شکریہ. حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور کرونا وائرس کے حوالے سے ایک مثبت خبر آئی ہے، مگر اس مثبت خبر میں ایک وارننگ ہے اور آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. یہ معاملہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ پاکستان میں سمارٹ لاک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا ہے. کرونا وائرس کے ہاٹ سپاٹس کو بند کیا جا رہا ہے اور اس کا دائرہ کار بھی بڑھایا جا رہا ہے، مگر کرونا وائرس کا بڑھتا ہوا پھیلاؤ کم نہیں ہو رہا ہے اور اس میں مسلسل شدت آ رہی ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ ریکارڈ اموات بھی رپورٹ ہو رہی ہیں اور حکومتی ڈیٹا کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک بھر میں کورونا سے 136 افراد انتقال کر گئے، جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 2975 ہو گئی اور گزشتہ 5 دنوں کے اعداد و شمار کے مطابق کورونا سے 512 اموات ہو چکی ہیں، یعنی روزانہ اموات کی شرح 100 سے زائد ہے. جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کیے گئے 28,117 ٹیسٹ میں سے 5,839 افراد میں کورونا کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد ملک بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 1,54,760 ہو چکی ہے. پاکستان میں کرونا وائرس کا پیک کب آئے گا، یہ بہت زیادہ اس کا بارے میں اب بات ہو رہی ہے. وزیر اعظم کہہ چکے جولائی کے آخر میں یا اگست کے شروع تک خوف بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ جن ممالک میں کرونا کا پیک آ چکا ہے وہاں بھی خوف برقرار ہے اور کرونا وائرس کے دوسرے پیک کے حوالے سے تشویش پائی جاتی ہے. اس صورتحال میں ایک حوصلہ افزا خبر برطانیہ سے آئی ہے، جہاں آکسفورڈ یونیورسٹی کے ماہرین نے کورونا سے متاثرہ مریضوں کی جان بچانے کے لیے ڈیکسامیتھاسون نامی دوا کے استعمال کو مؤثر قرار دے دیا ہے اور کورونا کے ایسے مریضوں کے علاج کے لیے اسے ایک بریک تھرو قرار دیا جا رہا ہے جنہیں آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ وینٹیلیٹرز پر چلے جاتے ہیں. یعنی ہر مریض کے لیے یہ نہیں ہے، جن کی حالت بہت تشویشناک ہو ان مریضوں کے لیے ہے. اگر آپ اس سے پہلے اس دوا کو خود لیں گے تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے. ڈاکٹرز کہیں اس کے بعد ہی آپ اس دوا کا استعمال کر سکتے ہیں. عالمی ادارہ صحت نے بھی اس دوائی کے ابتدائی نتائج کا خیر مقدم کیا ہے، مگر ساتھ ہی کہا ہے کہ اس دوا کے مکمل تجزیے کے منتظر ہیں. مگر برطانوی حکومت نے اس دوا کے کامیاب ٹرائلز کے دعوے کے بعد اسے استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے. کورونا کے علاج کے لیے اب تک کوئی دوائی یا ویکسین موجود نہیں ہے. دنیا بھر میں ویکسین تیار کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور اب برطانوی سائنسدانوں نے ڈیکسامیتھاسون کو کورونا کے تشویشناک حالات میں مریضوں کے لیے مؤثر قرار دیا ہے. وزیر اعظم کے معاملے خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے بھی کہا ہے کہ پاکستان میں ماہرین کی کمیٹی اس دوا کے استعمال پر غور کرے گی، اور مگر انہوں نے یہ ساتھ یہ کہا ہے کہ صرف ڈاکٹرز کے مشورے کے ساتھ جس کو استعمال کیا جائے. ڈاکٹر ظفر مرزا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے. ساتھ ہی ہمارے ساتھ ڈاکٹر فہیم یونس موجود ہیں، ماہر امراض انفیکشن امریکہ سے، جنہوں نے کورونا کے مریضوں کا علاج بھی کیا ہے. اس حوالے سے ان کی کیا معلومات ہیں اس دوا کے حوالے سے، وہ پاکستان کو جو مشورے دیتے رہے ان میں سے بہت سارے درست ثابت ہوئے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے. ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب، پہلے میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب یہ ظاہر ہے خود لوگ نہ استعمال کریں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں اور یہ صرف جن کی حالت تشویشناک ہو ان کے لیے ہے، یہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے. جی بالکل، یہ جی ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی میں یہ تحقیق ہو رہی تھی اور انہوں نے اپنے ریزلٹس ریلیز کیے ہیں اور وہ WHO کو بھی سبمٹ کیے ہیں وہ ریزلٹس، اور WHO نے ان ریزلٹس کو دیکھ کے ان کو ویلکم کیا ہے. دیکھیں اس وقت کوئی بھی مستند علاج تو ہے نہیں کرونا وائرس کے لیے. ڈیکسامیتھاسون مؤثر پائی گئی ہے جو کرٹیکل پیشنٹس ہیں یا جو شدید علالت کا شکار ہیں، جو آکسیجن پہ یا وینٹیلیٹرز پہ مریض ہوتے ہیں. کرٹیکل کیئر سے مراد یہ ہے کہ وہ مریض جو آکسیجن پہ یا وینٹیلیٹرز پہ ہوتے ہیں، ان میں اگر ڈیکسامیتھاسون استعمال جب کی گئی تو اس سے اچھے ریزلٹس نکلے. اور اچھے ریزلٹ سے مراد یہ ہے کہ جو مارٹیلٹی تھی وہ کم ہوئی، 1/3 کم ہوئی وینٹیلیٹرز میں، 1/5 کم ہوئی ان پیشنٹس میں جہاں آکسیجن تھی. دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پیشنٹس جو ہیں وہ کرٹیکل ہیں تو ڈیکسامیتھاسون اس کا ایک اچھا استعمال دریافت ہوا ہے. میں اچھا استعمال اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ دوائی پرانی ہے، 1960 سے ہے اور بہت سستی اور بڑی مؤثر دوا ہے. لیکن اب اس کو قطعاً ہرگز کرونا وائرس کے ان مریضوں کو قطعاً استعمال نہیں کرنا چاہیے جن کو مائلڈ یا
معتدل قسم کے سمٹمز ہیں، کیونکہ ان کے کیسز میں اس کا فائدہ تو کوئی نہیں ہوگا، لیکن اس سے نقصان بہت زیادہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے بہت سیویئر قسم کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ تو میں اس کو جتنا زور دینا چاہوں نہیں دے سکتا کہ لوگوں کو یہ انتباہ کرنے کے حوالے سے کہ اس کو خدارہ اپنے طور پہ ایک تو استعمال نہ کریں، معمولی سمٹمز میں تو بالکل اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہاسپٹلائز پیشنٹس میں ڈاکٹرز کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس مریض کو انہوں نے ڈیکسامیتھاسون دینی ہے اور کس کو نہیں دینی۔ ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں یعنی کہ پاکستان میں اگر ابھی تو ویسے بھی اسپتال میں جو کرٹیکل پیشنٹس ہیں ان کی تعداد اس وقت کیپیسٹی ہے اسپتالوں میں، مگر اگر آگے جا کے ہوتی ہے بہت زیادہ اسپتال میں کرٹیکل پیشنٹس ہوتے ہیں تو یہ فائدہ مند ثابت ہوگی، مددگار ثابت ہوگی؟ جی یقیناً یہ مددگار ثابت ہوگی، اور میں نے جس طرح عرض کیا کہ یہ ایک پرانی دوائی ہے، بڑی سستی دوائی ہے۔ میں نے آج اس کا پتہ کروایا اپنے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی میں، تو مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ تقریباً 100 سے زیادہ پاکستان میں مینوفیکچررز نے اس کو رجسٹر کروا رکھا ہے پاکستان کے اندر، تو لہٰذا اس کی جو وہ ہے دستیابی کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے شاہزیب خان دادا صاحب کہ مارکیٹ سے مجھے آج یہ بھی خبریں ملی تھی کہ ڈیکسامیتھاسون غائب ہونی شروع ہو گئی ہے، اور مجھے اس سے دو تشویشیں بہت زیادہ ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو لوگ اس کی ہورڈنگ شروع کر رہے ہیں، یا یہ کہ لوگ احتیاطاً اس کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اسے استعمال کر سکیں۔ دونوں بڑی ہی غلط چیزیں ہیں، کیونکہ ذاتی طور پہ تو آپ نے اسے استعمال کرنا نہیں، اور دوسرے یہ کہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ اگر کچھ لوگوں نے اس کو یعنی مارکیٹ سے اٹھا دیا ہے تاکہ اس کو مہنگے داموں میں بیچ سکیں۔ یہ انتہائی سستی دوائی ہے۔ بہت شکریہ ظفر مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور درست بات ہے، عوام کو ذمہ داری دکھانی چاہیے۔ آپ اس کو خود استعمال کر نہیں سکتے، ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر استعمال یہ ہو نہیں سکتی۔ نارمل حالات میں آپ کو اسے استعمال کرنا نہیں ہے جب تک کہ کرٹیکل کنڈیشن نہ ہو اور ڈاکٹر نہ کہے، کیونکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ اس لیے مارکیٹ سے جا کے اس کو نہ خریدیے، ان لوگوں کا آپ نقصان کریں گے جن کو ان کی ضرورت ہو سکتی ہے، جن کو ڈاکٹر ریکمینڈ کریں گے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر فہیم یونس صاحب بھی امریکہ سے ہمیں جوائن کریں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا کہ فائدے کیا ہیں اس میڈیسن کے، نقصان کیا ہیں ڈیکسامیتھاسون کے؟ یہ سب سے امپورٹنٹ بات شاہ زیب یہ ہے کہ لوگوں کو اپنا علاج خود نہیں کرنا چاہیے۔ اس دوائی کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ اس کے جو فائدے ہیں اسٹڈی کے مطابق وہ 5% کرونا وائرس کے پیشنٹ جو وینٹیلیٹر تک پہنچ جاتے ہیں یا اس سے پہلے کی سٹیج پہ جن کو بہت زیادہ آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں کچھ فائدہ نظر آیا ہے اس میں۔ لیکن لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کوئی نئی دوائی نہیں ہے۔ ہم 20 سال سے اس کی سٹڈیز دیکھ رہے ہیں۔ ایک سٹڈی آتی ہے اس میں فائدہ ہوتا ہے، 6 مہینے میں ایک اور سٹڈی آ جاتی ہے جو کہتی ہے کوئی فائدہ نہیں۔ تو پہلی تو یہ بات ہے کہ اس کا فائدہ ابھی ڈیبیٹیبل ہے، ہمیں تھوڑا سا اور اس کو ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری لیکن زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کے نقصانات بہت ویل اسٹیبلش، اور میرا فیئر یہ ہے کہ 95% وہ لوگ جن کو مائلڈ ڈیزیز ہے یا جن کو نہیں ہے اور جو احتیاطاً اس کو کھانا شروع کر دیں گے، ان کو اس کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ڈیکسامیتھاسون ایک بہت طاقتور، بہت پوٹنٹ اسٹیرائڈ ہے۔ اس سے آپ کی شوگر بڑھ سکتی ہے، آپ کا بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے، آپ کے دل پہ افیکٹ ہو سکتا ہے، آپ کی فلوئڈ ریٹینشن، جب پانی آپ کے جسم میں زیادہ رکے گا تو آپ کے دل پہ پریشر آئے گا، سٹروکس ہو سکتے ہیں، معدے کا السر ہو سکتا ہے، بلیڈنگ ہو سکتی ہے، سر میں درد، ایون سائیکوسس۔ میں نے ایسے مریض بھی دیکھے ہیں کہ جو آلموسٹ پاگل پن کی حالت میں ہسپتال آ جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ دوائی لی ہوتی ہے۔ تو سب سے میری امپورٹنٹ ریکویسٹ یہ ہے کہ خدارہ اپنے ڈاکٹرز پہ ٹرسٹ کیجئے، اور جہاں وہ ضروری سمجھیں گے وہاں وہ اس کو استعمال کریں گے، لیکن ہم خود اپنا علاج نہ کرنا شروع کر دیں۔ ڈاکٹر صاحب پاکستان میں ڈاکٹرز نے بہت زیادہ کہا لاک ڈاؤن کے حوالے سے، جب اس کو نرم کیا جا رہا تھا، آپ امریکہ میں صورتحال دیکھ رہے تھے اور آپ نے یہ کہا تھا کہ جی جو دنیا میں ہو رہا ہے ایک ہی وائرس کا پیٹرن ہے، تو دنیا سے سبق سیکھنا چاہیے، ڈاکٹرز کی سننی چاہیے۔ نہیں سنی گئی پاکستان میں ڈاکٹرز کی، انفارچونیٹ تھا، اور وائرس بہت تیزی سے پھیلا۔ ابھی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہہ رہا ہے کہ جی کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہو، ہمارے یہاں سلیکٹیو لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ آپ کے خیال میں اس سٹیج پر ہم ہیں کہ اس کو کنٹرول کیا جا سکے، یا اب بہت آگے نکل گیا ہے معاملہ، کنٹرول کرنا مشکل ہے؟ دیکھیے مومن کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کنٹرول تو بالکل کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وہی اسٹریٹجی ہے ٹیسٹ، ٹریس اور آئسولیٹ جو WHO کہہ رہی ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے ذاتی مفادات سے اوپر آ کے
خلوص سے مل کے کام کرنا ہوگا. یہ انسانی خدمت کا وقت ہے. شاہ زیب مجھے نہیں پتا کل یہ وائرس مجھے اٹیک کرتا ہے یا خدا نخواستہ آپ کو اٹیک کرتا ہے. یعنی اس وقت تو ہمیں موت سب سے زیادہ قریب نظر آنی چاہیے سب کو. تو اگر ہم اپنے ذاتی مفادات سے اٹھ کے اکٹھے ہو کے, جہاں میڈیکل کمیونٹی, اکنامک کمیونٹی, گورنمنٹ, ہم سب ایک دوسرے کی مدد کریں اور اپنے شہریوں کو تحفظ فراہم کریں, ان کو ڈرائیں نہیں, ان کو احتیاط سکھاتے جائیں. اور کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہوگی, نہ WHO پرفیکٹ ہے, نہ آپ کی کوئی گورنمنٹ پرفیکٹ ہوگی, لیکن جو ایکسپرٹس ہیں ان کے قریب ترین ہونے کا چانس زیادہ ہے. ایک ڈاکٹر اگر 90% ایکوریٹ ہوگا تو ایک لے پرسن شاید 50% ایکوریٹ ہوگا. تو یہ ضروری ہے کہ ہم مل کے کام کریں. میرے خیال میں ضرور اس وبا سے جیتا جا سکتا ہے اور ضرور اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے. اور صاحب کیونکہ مسلسل چیزیں بدلتی رہتی ہیں اس وائرس کے حوالے سے, ایک چیز اب کیا حتمی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ پاکستان کا جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ کم ہے, ابھی بھی 2% کے نیچے ہے, حالانکہ انفیکشن ریٹ پاکستان کا بہت زیادہ بڑھ گیا, تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی. اب یہ کہ حتمی طور پر کہا جا سکتا ہے یا ابھی بھی نہیں کہا جا سکتا؟ جی ایز اے میڈیکل سائنٹسٹ میں اس کو یوں نہیں دیکھتا. میرا خیال ہے کہ اس کو آپ کو اس پس منظر میں دیکھنا ہے کہ پہلے ہم اس بات کے انکاری تھے, اور یہ پوری دنیا کی بات ہے, صرف شاید پاکستان کی بات نہیں ہے. دنیا پہلے اسی سے انکاری تھی کہ یہ آئے گا ہم تک. لوگ کہتے تھے کہ یہ تو ووہان میں رہے گا. پھر وائرس آ گیا تو انہوں نے کہا یہ تو وائرس بہت کمزور آیا ہے, یہاں پہ ہماری ملیریا سے امیونٹی ہے, ہمیں تو BCG لگی ہوئی ہے. پھر جب وہ بھی جو زیادہ ہو گیا تو لوگوں نے یہ کہا اتنا کمزور ہے, ہسپتال تو خالی پڑے ہیں. اب ہسپتال بھی بھر گئے. تو میں یہ اس لیے پس منظر بتا رہا ہوں کہ ہر سٹیج پہ ہم نے اس وائرس کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے, اور اس وائرس نے یہ پروو کیا ہے کہ جیسا بیہیویئر اس کا ووہان میں تھا, اٹلی میں تھا, نیو یارک میں تھا, ویسا ہی اس کا ممبئی میں ہے اور ویسا ہی اس کا لاہور میں ہے. تو ڈیتھ ریٹ کیوں مختلف ہوگا مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی. میرا خیال ہے ہمیں یہ بات بڑے غور سے سوچنی ہے کہ میرے ذاتی رائے میں اللہ کرے ایسا نہ ہو. میرا خیال ہے کہ پاکستان کا ڈیتھ ریٹ اس وقت بہت زیادہ ہے. میرا خیال ہے بہت سارے لوگ ہسپتالوں میں جو فوت ہو رہے ہیں جن کا ٹیسٹ نہیں ہو رہا اور ان کو کووڈ ہوگا. بہت سارے لوگ گھروں میں ایسے ہیں جو فوت ہو رہے ہیں. اور یہ کہنا کہ ہمارے قبرستانوں میں بہت رش نہیں ہے اور ڈیڈ باڈیز نظر نہیں آ رہی, ونس اگین بہت خطرناک سوچ ہے. ہمیں اس وقت کا انتظار نہیں کرنا جب ہسپتالوں کی طرح خدا نہ کرے ہمارے قبرستان بھر جائیں. ہمیں اس چیز کو سائنٹیفکلی دیکھنا ہے. یہ وہی وائرس ہے, اس کا وہی بیہیویئر ہے ہر جگہ, اور ہم امید کی بیسس پہ پلاننگ نہ کریں. بہت شکریہ. اور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں ایک بریک. نریندر مودی پاکستان کے خلاف بولتے نہیں تھکتے تھے, اپنی اپوزیشن پر پاکستان کی طرفداری کا الزام لگاتے تھے. اب اپوزیشن وہاں پر کہہ رہی ہے کہ ذرا چین کے خلاف بولیے, اور مشکل سے ان سے بلوایا گیا. کیا بولے آپ کو دکھائیں گے بریک کے بعد.